बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आईना सकाफ़त के इस प्लेटफार्म से, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर की जानिब से मुनक़िद किया गया है, और इस स्टेज पे हम नामवर बलूचिस्तान के गुलकारों को, फ़नकारों को और मुख्तलिफ़ शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अदाकार हैं, फ़नकार हैं, इन सब को हम मदऊ करेंगे और उनका पॉडकास्ट बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि बलूचिस्तान के इन फ़नकारों से जो दुनिया मुतारिफ़ है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी, इनकी जद्दोजहद और ये इस स्टेज तक किस तरह पहुँचे। आज इसी तरह के एक बैनुल अक़वामी फ़नकार, गो के उन्होंने शुरू यहीं से किया, इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं कल्लात के उन दूर दराज इलाके से बिरावी में, बलूची में गाते रहे और आज बैनुल अक़वामी तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। रेडियो, टीवी, स्टेज के एक मारूफ फ़नकार हैं। आप भी जानना चाहेंगे कि ये कौन हो सकते हैं। ये हमारे मोहतरम अख्तर चन्नाल ज़ेहरी साहब। बैदर साहब, आपको अल्लाह सलामत रखे। क्या हाल हैं आपके? मिजाज अच्छे हैं आपके? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बस अख्तर चन्नाल साहब, आप भी मुख्तलिफ़ टूरों पे जाते हैं, हम भी टीवी को रिटायर होकर जाने के हम खैर बात है कि, लेकिन हमने अपने काम को जिस तरह आपने नहीं छोड़ा, हम भी किसी न किसी स्टेज पे, अब चूँकि ये आईना सकाफ़त का स्टेज है और कल्चर डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपने जितन PTV में जो कुछ सर्व किया है, जो कुछ सीखा है, तो आप हमारे साथ आएँ। हमने साहब, कल्चर के अदारा, जो हमारा अदारा है, इसके बड़े एहसानात हैं। हाँ, आज तक ज़िंदा रखा हुआ है इन्होंने। और अभी तो ये फ़नकारों और कहते कि पहले टीवी और रेडियो का ज़माना था, फिर टीवी का ज़माना आ गया, ऐसे वक्त पे, लेकिन आजकल वो महकमे कुछ माली मुश्किलात का शिकार हो गए, और अगर कल्चर डिपार्टमेंट इन फ़नकारों को ना संभालता तो ये नानी शबीना के मुताबिक, यकीन जानिए, ज़िंदगी के आसार नज़र आने लग गए हैं। अब इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारा जो कल्चर है, इसकी आबियारी सही होने लग गई है। जी जी। अच्छा, अख्तर चन्नाल साहब, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि अख्तर चन्नाल साहब का ताल्लुक़ किस इलाके से है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और म्यूज़िक की तरफ कैसे आए? सरकार, बात यह है कि मैं बुनियादी तौर पे सेकुम माराब सूराब, तहसील सूराब, सेकुम माराब मेरा गांव है, आबाई गांव। मेरे दादाजी जो है ना, वो उन्होंने नकल मकानी की, कलात में आके आबाद हो गए, यहीं के हो गए। तो अब तो मेरा मैं तो समझता हूँ आबाई मैं जो समझता हूँ इस वक्त कलात है मेरा, और मुझे फ़ख्र भी है कि मैं उस मट्टी से पैदा हुआ हूँ। वालिद साहब मेरे, उन्होंने नौकरी की, जेल खाना जात में वो वार्डन थे, तो इसलिए बस घाट का पानी पिया उनके साथ। तो तालीम मेरी इसलिए भी मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि मेरी शादी ज़रा जल्दी में हो गई। यस, तो इसलिए वो मामलात ऐसे हो गए कि मैं पढ़ ना सका, लेकिन ज़माने ने मुझे बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया। किस तरह आए इस फ़न की तरफ? फ़न तो ऐसा है कि सर देखें, हम हैं चरवाए लोग, भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं, सारवान हों, चरवाए हों, ये सीना बसीना चला आ रहा है हमारे पास। फोक मौसीकी जो है ना, ये हमारी मट्टी में शामिल है। किस ज़माने में शुरू की आपने यानी ये सीखना और फिर इस स्टेज तक पहुँचने? वैसे तो बचपन से ही वहाँ कल्लात में बकरियाँ वगैरह हुआ करती थी, और एक चरवाहा भी था हमारा। तो शाम को लोग बैठते थे, तो कचहरी होती थी, तो उसमें लोग अपने अपने वो कुछ दास्तान थे, कुछ फोक थे, गीत थे, तो बचपन से वो ज़हन में मेरे ऑब्ज़र्व होते गए, जमा होता गया माल। तो वालिद साहब ट्रांसफ़र होकर मस्तंग में आए,
یہاں تو گھر گھر میں محفل تھا اس زمانے میں. ہاں مستونگ تو مشہور تھا یہاں پر. یہ 1960 کی بات ہے. 60 میں ہم مستونگ میں تھے تو وہاں محفلوں کا ماحول تھا تو میں بھی شروع ہو گیا ساتھ ساتھ میں. کچھ فوک میرے پہلے سے بھی تھے سینے میں تو اس نسبت سے بھی مجھے جگہ مل گئی ان کے ساتھ تو کام شروع ہوا. اور اس زمانے میں یہ ریڈیو ٹی وی نہیں تھے. وہ محفلوں میں مجلسوں میں شادی بیاہ میں بلاتے تھے. مجلس ہوا کرتا تھا اور موسیقاروں کو. سر کیا آپ تو ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہو. اس وقت ہم نے ریڈیو نہیں دیکھا تھا. ہمارے پاس تھا ہی نہیں, لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں. جو اچھے گھرانے کے لوگ تھے, بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے, ان کے پاس اگر کوئی فلپ وغیرہ یہ وہ ریڈیو ہوا کرتے تھے صرف خبریں سننے کے لیے, یہ ایسی چیزیں. تو ہم تو بہت دور تھے نا سر, بہت بیکورڈ تھے ہم لوگ. اور وہ محفلوں میں جاتے تھے, رات بھر محفلیں ہوتی تھیں جناب. مستونگ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا کلچر ہی ایسا ہے. عجیب شاعر اور ادیب اور یہ سارے. کیا بات مستونگ کے احسانات ہیں. سن 1964 میں میں نے پہلا کنسرٹ کیا ہے مستونگ میں, یہ یادگار ہے. کہاں پہ کیا تھا, کیسے یہ موقع ملا؟ وہ ٹاؤن کمیٹی مستونگ ہے نا, وہاں پہ انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا. کوئی 23 مارچ کے حوالے سے تھا یا یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام تھا. تو چیئرمین صاحب نے کوئٹہ ریڈیو سے آرٹسٹ بلائے تھے. تو اتفاق کی بات ہے, محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں ماسٹر جعفر صاحب ہوا کرتے تھے مستونگ کے, استاد نبی بخش خان ہوتے تھے, وہ بھی گاتے تھے. تو وہ کہیں اپنے محفلوں میں کہیں گئے ہوئے تھے, مصروف تھے. تو یہاں محفل میں چیئرمین صاحب کہنے لگے کہ بھائی آغاز ہم مستونگ کے کسی لوکل فنکار سے کرنا چاہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی تھا ہی نہیں. اور آپ کو چانس ملا؟ ماسٹر جعفر بھی نہیں تھا, وہ دوسرے بھی کوئی نہیں تھا. تو لوگوں نے مجھے کہا یار ہم سننا چاہتے ہیں لوگوں کو. بڑے استاد آئے ہیں, استاد فیض محمد ہے, دوسرے مرید بلیدی وغیرہ وغیرہ بڑے آرٹسٹ, تو ان کو سننا چاہتے ہیں. یار دیر ہو رہی ہے, آپ جائیں کوئی ایک گانا سنائیں. تو مجھے انہوں نے زبردستی اسٹیج پہ بھیجا. میں نے ایک قوالی گائی تھی, مجھے یاد ہے کہ پیارے نبی نے دکھ میں سنبھلنا سکھا دیا. ہاں یہ مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد پھر محفل شروع ہو گئی اور استاد لوگ آتے رہے, ہم سنتے رہے. آخر میں پھر جب اختتام ہوا تو چیئرمین صاحب نے اعلان کیا, مجھے انہوں نے اسٹیج پہ بلایا. 1 روپیہ انہوں نے جو ہے نا مجھے انعام. اس زمانے میں 1 روپے کی کیا ویلیو؟ وہاں سے شروعات ہے میرا 64 سے. باقاعدہ طور پر کس استاد سے آپ نے یہ فن؟ پہلے تو میں استاد نبی بخش خان کے پاس جاتا رہا مستونگ میں. وہ بھی بس روایتی استاد تھے. تو اس کے بعد جناب علی وقت گزرتا گیا, میں پولیس میں بھرتی ہو گیا. میں پولیس میں ٹرانسفر ہو کے میں سبی چلا گیا. سبی سے پھر وہاں سے باہمی تبادلہ کروا کے میں قلات آ گیا. یہاں ایک دوست میرے ہوا کرتے تھے, شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے, استاد اکبر قلات والے, جو فائن آرٹس کے بھی استاد تھے, اسکرپٹ رائٹر تھے یہاں پہ ریڈیو میں. انہوں نے مجھے کہا کہ اختر بھائی آپ کیوں ریڈیو نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے بس کی بات نہیں, وہاں بڑے بڑے استاد ہیں, میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا. میں نے انکار کیا. میں نے کہا بھائی میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, میں نہیں گا پاؤں گا وہاں. تو جب کوئٹہ آئے تو انہوں نے ایک خط لکھا. اس خط میں اس نے مجھے غیرت دلائی کہ کنویں کا مینڈک نہ بنو. ریڈیو سے ہی جب تک آپ ریڈیو تک نہیں پہنچو گے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پھر میں, اور اس زمانے میں بڑا میڈیم تھا ہی ریڈیو تھا صاحب. اتنی رونقیں تھیں ریڈیو میں کیا بتاؤں آپ کو. بس جناب علی آخرکار میں ریڈیو آیا. حسرت صاحب تھے, اس غلام حیدر حسرت صاحب, جی وہ بھی قلات سے ان کی نسبت تھی. تو آڈیشن ہوا, میں اتفاق کی بات ہے پاس ہو گیا. تو یہ سن 1973 کی بات ہے. پھر میں گاتا رہا. 74 میں
ٹیلی ویژن آپ کا آیا تھا، ٹیلی ویژن آیا تو میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا، تو چل سو چل آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سرکار۔ باقاعدہ استاد آپ جس نے باقاعدہ اس فن میں آپ کو باریک بینی سے سکھایا۔ بالکل جی، یہ تو میں گڈ لک سمجھوں گا اپنے لیے۔ ریڈیو میں ایک دن میں قلات سے آیا تھا، اس وقت لائیو پروگرام چلتے تھے ریڈیو میں، تو کوئی بھی نہیں تھا بوتھ میں، میں نے اپنا میں باجا لے آتا تھا اپنے ساتھ۔ ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ نہیں یار ریڈیو کا جو باجا ہے وہ کنسرا ہے یا اچھا نہیں ہے، یہ میرے والا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنا باجا کھولا، ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، ہم کسی سے نہ کوئی ہم سے وہ راؤ رسم رکھتا تھا، نہ ہم کسی سے وہ کلام کرتے تھے، نہیں اپنے کام سے بس کیا اور گئے۔ تو مجھے میں نے جب باجے پہ ہاتھ رکھا نا، وہ لائیو پروگرام کے لیے تیاری کر رہا تھا میں، تو مجھے کہنے لگا یار کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا محمد اختر میرا نام ہے۔ اس نے کہا یار جب تک آپ باجا کھولتے رہے میں آپ کو دیکھتا رہا، مجھے بہت اچھے لگے آپ۔ میں نے کہا یار کوئی نیا آرٹسٹ آیا ہوا ہے، سنتے ہیں۔ جب آپ نے باجے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے آپ زہر لگے، زہر۔ میں نے کہا سائیں بابا میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، ابھی تو میں نے گایا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کام کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اگر سیکھنا پڑتا ہے تو آپ مشورہ دیں، میں فالو کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک استاد ہوتے ہیں، استاد صادق علی خان تلونڈی والے، ماسٹر صادق علی خان۔ ماسٹر ان کو کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ استاد صادق علی خان کو ایک آپ کو پتے کی بات بتاؤں گا، ماسٹر کا خطاب ان کو علامہ اقبال نے دیا تھا۔ اچھا، ہاں ہمارے استاد کو ماسٹر صادق کے نام سے وہ مشہور ہیں جناب۔ تو بس انہوں نے کہا کہ وہ اس کی شاگردی کر لو، میں ان کے پیچھے لگ گیا، کرتے کرتے وہ انکار کرتے رہے۔ میرا دوست تھا عبدالحق، جو مستری عبدالحق باجے بناتا تھا جمعیت رائے روڈ پہ، تو اس سے میں نے کہا یار مجھے شاگرد کروا دو۔ تو اس نے کہا ہاں استاد آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں۔ بس اللہ نے میری سن لی، دعا بھی قبول ہو گیا میرا۔ استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کو شاگرد کرتے ہیں۔ اچھا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ علامہ اقبال نے ماسٹر کا خطاب کہاں دیا اور کیسے؟ یہ کوئی لاہور میں کہیں پہ محفل چل رہی تھی نا، تو استاد جی گا رہے تھے۔ استاد جی فارسی کے بڑے ماہر تھے، بہت ہی ماہر تھے۔ علامہ اقبال بھی فارسی کے بڑے زبردست شاعر۔ تو محفل جب ختم ہوئی تو کسی نے کہا علامہ صاحب سے کہ آپ دیکھیں یہ ایک ان پڑھ بندہ ہے جو فارسی اس طرح گا رہا ہے۔ اس نے کہا نا ان پڑھ نہ کہنا، یہ ماسٹر ہے۔ اور وہ بھی ماسٹر کا خطاب زبردست، ان کو ماسٹر کا خطاب علامہ صاحب نے دیا۔ جی۔ اور پھر ماسٹر صاحب سے آپ نے کس طرح سیکھنا شروع کیا؟ بس وہ تو مائی باپ تھے، میں ان کی تعریف کیا کروں، ان کے تعلیم جس طرح انہوں نے مجھے تعلیم دی۔ میں تو ایک چروائے کا بیٹا تھا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آج میں اس مقام پہ ہوں انہی کی وجہ سے۔ انہوں نے تلفظ ٹھیک کیا، میری زبان ٹھیک کر دی۔ انہوں نے فارسی میں، اردو میں، بھوجپوری میں، ہر حساب سے جو ہمارے موسیقی میں جتنی زبانیں چلتی ہیں نا، موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے، وہ زبان پھر مجھے انہوں نے پڑھایا۔ خالی انہوں نے زبانی نہیں سکھایا بلکہ مجھے باقاعدہ سنگیت کے حوالے سے انہوں نے تعلیم دی۔ اچھا ماسٹر صاحب چونکہ فارسی کے بہت زبردست ایک گلوکار تھے، فنکار تھے، موسیقار تھے، انہوں نے آپ کو سکھایا۔ اور اس زمانے میں بلکہ اس سے پہلے ریاست کی زبان بھی فارسی تھی، ہمارے بزرگ بھی فارسی میں، اور علامہ اقبال کی شاعری بھی فارسی تھی، اور آپ فارسی میں
گاتے بھی رہے ہیں. پہلے اسٹارٹ لیتے تاکہ تھوڑا سا یہ ہمارا محفل گرم ہو اور اسی کے بعد ہم آگے ٹی وی کی طرف جائیں. تو خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کرتے ہیں. نیرے گا رے گر نیرے ماگا آمگر گر نیرے سا خبرم رسید امشب کہ نگار خیام خبرم رسید امشب کہ نگار خیام سر من فدای رائے کہ سوار خیام خبرم رسید امشب. ہم آوان سیرا سر خودی نہاد بر سنگم آوان سیرا سر خودی نہاد بر سنگ با امید آنکھ روزے کہ شکار خیام با امید آنکھ روزے بشکار خیام خبرم رسید امشب کہ نگار خیام